So Dr. Rashid, basically scenario ये है कि everything is hypothetical और ہوں सब किरदार फर्जी हैं, इस तरह कहा जाता है कि सिनेरियो ये है कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल है। वो यहाँ पे बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग करने आया और लेकिन वो शुरू में 2-3 महीने बहुत ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और رائٹ उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे, टीचर्स उसको बहुत लाइक कर रहे थे। बट फॉर द लास्ट 4 months he has stopped going to the uni to the university رائٹ رائٹ or he's been withdrawn and is not taking interest into anything and he's not looking after himself properly. it हर महीने अपने घर जाता था बहावलपुर, but he hasn't gone to Bahawalpur for the last 3 months. His رائٹ roommates are very worried, and sometimes they see that he even skips meals. Sometimes he goes to the mess to eat meal. Otherwise, he even doesn't go to the mess. तो رائٹ दे आर वेरी वरीड। तो वो उसको जिना हॉस्पिटल उसके रूममेट्स लेके आ गए हैं, जो कि वो भी न्यू कैंपस के अंदर ही है। जिना हॉस्पिटल भी यूनिवर्सिटी के साथ यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स पे ही बना हुआ ٹھیک है। ہے ठीक है। तो अब ये है कि इसमें इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट, डिल्यूजनल मूड, एनिडोनिया और एफ टी डी फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, ये 4 चीजें एलिसिट करनी है। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में जो जो मिलता जाए वो एलिसिट करना है। बाकी चीजें भी एलिसिट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 चीजें लाजमन एलिसिट होनी चाहिए। बाकी आपने मेंटल स्टेट करना है, मेंटल स्टेट में और कुछ बहुत कुछ आ सकता है। तो यू हैव टू एक्ट एज अ prodromal symptoms of psychosis and maybe possibly with poor outcome, poor prognosis और relatively poor prognosis। may भी कि वो स्किज़ोफ्रेनिया رائٹ उसको आगे हो जाए और उसको वो अपनी स्टडीज तो ना कंटिन्यू कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करने के काबिल हो जाए, कोई सेल्समैन वगैरह की जॉब पकड़ सके, इस काबिल शायद हो जाए। ये प्रोग्नोसिस होगा उसका मोस्ट लाइकली। तो आपने ये सारी चीज़ें उसमें एलिसिट करनी है और एक्ट करनी है कि क्योंकि प्रोड्रोमल सिम्टम्स का एक उसूल है कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स आर वेरी मच लाइक नेगेटिव सिम्टम्स, और जितना प्रोड्रोम में नेगेटिव सिम्टम्स स्ट्रांग होंगे उतना पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो एग्जाम में ट्रेन डॉक्टर होता है या मॉक पेशेंट, वी डोंट नो एफसीपीएस एग्जाम में क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो वार्डों से ही लेंगे और आई डोंट नो कि वो उनको I mean, I don't know whether the mock patients will be paid or not. If they are paid, they may be professional actors. If they are unpaid, then most probably they will use ward doctors. तो जो हमारे इंग्लैंड में होता है कि एग्जामिनर्स आर नॉट पेड, एग्जामिनर्स को यही जो है वो बताया जाता है कि जी इट इज़ गुड फॉर योर सीवी that you are a college examiner, but the role players are professional actors coming from an acting agency, and and they are paid. And the role players, anyone जो भी actor होगा especially, they are looking at your communication. Examiner is more interested in your content, and it's like two wings. एक आपका कम्युनिकेशन का विंग है जिसकी तरफ अगला बंदा जो एक्टर है वो आपको अच्छा टाइम देगा अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट अच्छा करेंगे, और एग्जामिनर विल गिव यू गुड मार्क्स अगर आप उसका कंटेंट पूरा करेंगे। बट कम्युनिकेशन का ये है कि कम्युनिकेशन जो हमें ऑक्सफोर्ड कोर्स ने बताया था कि कम्युनिकेशन आपकी तभी स्ट्रांग हो सकती है जब आपकी नॉलेज बेस स्ट्रांग हो, और नॉलेज बेस, और जितना आप नॉलेजेबल दिखाई देंगे, जितना आप मेन्यू बताएंगे, जितना आप क्लोज क्वेश्चंस पूछेंगे, अव्वल तो ओपन ही होते हैं, लेकिन जितना अगर ओपन एंडेड से नहीं
ओपन हो रहा पेशेंट तो आपको क्लोज एंडेड पे आना पड़ता है, तो जितना आप फिर क्लोज एंडेड पे एज अ लास्ट रिजॉर्ट पूछेंगे वो क्वेश्चन, उतना पेशेंट को भी पता चलेगा कि यू नो द सब्जेक्ट. तो knowledge also contributes towards communication. ठीक है, तो अब आपने जो है वो आपका ये प्रोड्रोम है और उस प्रोड्रोम में आपको लाया गया है और आपको जो है वो आपसे वो इंटरव्यू कर रहे हैं कि जो जिना हॉस्पिटल में इस वक्त मेडिकल ऑफिसर हैं साइकाइट्री के. ठीक है, अब आप शुरू कीजिए. सर ये जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है, इसमें तो चीजें सारी ऑब्जर्वेशन की होनी है. नहीं, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर का मैंने एक सवाल शायद इस ग्रुप में लिख के भेजा था, या मैंने वो एक रेपो एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक मैंने लेक्चर दिया था 2-3 महीने पहले, तो उसमें मैंने वो सवाल भी दिए थे. और प्रेजेंट स्टेट एग्जामिनेशन, इसका आज तक मतलब ये कि इंग्लिश में मैंने भेजा, उसमें भी इसके सवाल हैं. इसका मैंने अरबी में तो तर्जुमा करवाया था कि मेरा अपना प्लान था और है अरब कंट्रीज में जाने का, लेकिन मैंने उसका उर्दू में नहीं कर सका अभी तक. इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ था प्रेजेंट स्टेट एग्जामिनेशन का, और डॉक्टर आसिफ अनवर साहब होते थे जो कि जिना हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार थे उस वक्त, और उनके पास उसकी कॉपी थी, हैंड रिटन थी मेरा ख्याल है, उसकी प्रेजेंट स्टेट एग्जामिनेशन के उर्दू तर्जुमे की कॉपी. वो पता नहीं कहाँ गई है, but I think we can make efforts to retranslate and get it revalidated, and that could be a paper, that could be a publication for you people. तो प्रेजेंट स्टेट एग्जामिनेशन में 2-3 सवाल हैं. क्या आपको ऐसे लगता है कि आपका जहन कभी कभी बिल्कुल सोचों से खाली हो जाता और जहन में कोई सोचें न बचती हों, और या जहन पर एक ब्लॉक लग जाता हो? पहली बात. दूसरी बात यह है कि क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोचें कभी आपस में गड़बड़ हो जाती हैं और आप ठीक तरीके से सोच नहीं पाते? ठीक है, ये 2 सवालात इसमें हो सकते हैं. एक थॉट ब्लॉक का हो गया, और एक जो है वो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का हो गया. और इसके अलावा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में क्या चीजें आती हैं? ये मुझे तो यही 2 इस वक्त याद आ रही हैं. बाकी रेसिंग ये थॉट्स, डिरेलमेंट और डिरेलमेंट इज द सेम. सर्कमस्टेंशियलिटी वो भी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है कि मैं जी जी देख सकता हूं कि आप जो है वो एक मौजू पे काफी तफसील पे बात करते हैं और फिर उससे थोड़ा सा हटके फिर वापस मौजू पे आ जाते हैं. यू कैन से दैट इवन इफ यू डोंट, दैट्स फाइन. बाकी सारी चीजें जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हैं. जी बेटा, आप बताएं क्या. मैं ऐसा कहती वर्ड सैलेड है. वर्ड सैलेड को अगेन दैट विल बी एन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप पेशेंट से तो नहीं पूछ सकते कि जी आप कभी इस तरह बोलते हैं कि कुछ किसी को समझ ना आए. वो तो आपने एलिसिट करना है और आपने उसके कमेंट कर देना है. लेकिन जो 2 सवाल पूछने के बनते हैं वो थॉट ब्लॉक, योर माइंड गोइंग ब्लैंक, or if there is a block in your mind and you're not able to think forwards. और दूसरी बात ये है कि आप your thoughts getting muddled up or mixed up in your mind. ये आप इसमें close ended question पूछ सकते हैं ये 2. और बाकी सारी, और यही 2 questions जो हैं वो elicit भी किए जा सकते हैं reflection के जरिए. तो you have a choice, जैसे आपको मौका मिलेगा वैसे आप करते हैं. सर जब थॉट ब्लॉक होता है तो विड्रॉल होना लाजमी होता है क्या? विड्रॉल होना, गुड क्वेश्चन, लाजमी नहीं है, लेकिन आपने ये सवाल जरूर पूछना है थॉट ब्लॉक में कि क्या आपकी सोचें कोई पढ़ रहा है इस वक्त. क्या ऐसा लग रहा है कि आपके ख्यालात को कोई चोरी कर रहा है आपके जहन से? तो थॉट ब्रॉडकास्ट, आपको लोगों ने कहा कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उनको समझ नहीं आते. हाँ, वो तो जाहिर है आप जितना उसको आसान रखेंगे इट्स मच बेटर. बात यह है कि जब तर्जुमा किया जाता है ना, हम लोगों ने खुद 2002-3 में पैंस का जब तर्जुमा हुआ था
تو ہم اس میں شامل تھے کمیٹی میں. اور پھر اس کے بعد میں جنا چلا گیا تھا، اور پھر میں جنا سے اسپیشل آیا تھا جب وہ ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی اس کی ویلیڈیشن کے لیے. تو کویسچنیئرز میں سوالات ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں، اور جب آپ کویسچنیئرز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ایک ادبی قسم کی آتی ہے. انگریزی میں بھی یہی آتا ہے. تو لیکن یہ کہ آپ اس میں اس کو سمپلیفائی خود کر سکتے ہیں. میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ تھوڑا سا لٹرل ہوگا. ویسے بھی میرا تھوڑا سا پوئٹری کرتا ہوں تو میری تھوڑا سا ایک لٹرری مائنڈ سیٹ ہے، لیکن آپ لوگ اس کو ضرور جتنا آسان بنا سکیں ضرور بنائیں. آپ نے بالکل مینو ان ویسے ہی نہیں جا کے ریپیٹ کر دینا. تو اور جیسا پیشنٹ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ مکس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے مثال کے طور پہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کبھی آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ کی سوچیں آپس میں مکس ہو جاتی ہوں، گڈمڈ ہو جاتی ہوں. یا ایوری ون گڈمڈ کین ہو جائے. انڈرسٹینڈ، ذہن خالی ہو جاتا ہے سوچوں سے. ایوری ون کین انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں خیالات کہوں گا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن جب آپ ایک ٹرانسلیشن کو لے کے آتے ہیں کاغذ پہ لکھتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی لٹرلی وہ زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. اور ایون عربک میں میں نے جب اس کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا ایک لٹری بندے کے ساتھ کیا مل کے، تو اس کو جب کسی سائکائٹرسٹ نے دیکھا وہ کہتا ہے یہ تو بہت ہی لٹرری زبان ہے. میں نے کہا بھائی وہ لنگوسٹ تھا جس نے مجھے سارا کروایا ہے. تو دیٹ ڈز ہیپن. عربک میں سب سے زیادہ ڈسکرپنسی عربک میں ہے لٹرری اور عام لینگویج کی. انگلش میں سب سے کم ہے. انگلش میں موسٹ آف دا انگلش پیپل کین انڈرسٹینڈ لٹرری تھنگس، اور اردو میں اس کے بالکل درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بس ایک چیز جی بھائی، کہ اس میں جو بھی سوال پوچھیں وہ جو پیشنٹ کے جو ایکسپیرینس ہے نا اس کو پرسنلائز کریں. جیسے اگر اس نے آپ کو کہا کہ کوئی آپ کا دشمن ہے یا میرا کوئی دشمن ہے یہ جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو کیا وہ لوگ ہاں آپ کے دماغ سے سوچیں نکال لیتے ہیں؟ کیا ایگزیکٹلی. وہ لوگ آپ کی سوچیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہر چیز کو اس سے ریلیٹ کریں کہ ایک دائرہ ہے اور آپ اس کے گرد گول 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 گھومتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں پھر آپ لوگ اس کو شروع کریں. تو راشد آپ اپنا کیا نام رکھیں گے فرضی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پنجاب یونیورسٹی؟ شفقت. شفقت. ٹھیک ہے. چلیں پھر میں ٹائمر شروع کرتا ہوں، آپ لوگ شروع کریں پھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر احسن شہزاد ہے اور میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے. یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے اور سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ سے آپ کی سوچوں کے بارے میں کچھ بات چیت کروں. ہو سکتا ہے محدود وقت کی وجہ سے یا پھر کچھ لکھنے کے لیے مجھے آپ کو روکنا پڑے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور تعاون کریں گے. کیا مجھے اجازت ہے آپ سے بات کرنے کی؟ جی جی. آپ کا نام کیا ہے؟ شفقت. شفقت صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا. میں سنگل ہوں، میں میرڈ نہیں کیا ہوا تھا؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہوں. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب. آپ نے سنا نہیں یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ جواب دینا چاہتے تھے دے نہیں پائے؟ بس میں دینا چاہتا تھا، بس وہ دماغ کچھ عجیب سا ہو گیا آج کل. مثلاً کیا ہو گیا؟ بس جی سمجھ میں نہیں آتا، کچھ کنفیوز رہتا ہوں. کنفیوز رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ جواب دینا چاہ رہے تھے لیکن اچانک سے جواب جو ہے وہ دماغ سے غائب ہو گیا؟ بس سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوز بہت ہی چیزیں ہیں، بہت دماغ پہ ایسا لگتا ہے جیسے دھند چھائی ہوئی ہے. اچھا، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے دماغ پہ دھند چھائی ہوئی ہے.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہاں پہ کیوں آنا ہوا؟ میرے دوست لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں. ٹھیک نہیں ہوں؟ وہ کس طرح؟ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں کھویا ہوا رہتا ہوں، میں پہلے جیسا نہیں رہا ہوں. اچھا، کھوئے ہوئے رہتے ہیں اور پہلے جیسے نہیں رہے. ٹھیک ہے. خاموش ہو جاتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں پہلے جیسی بات نہیں کرتا ہوں. پہلے جیسی بات نہیں کرتے مطلب آپ کا اس بات سے کیا مراد ہے؟ چپ ہو گیا ہوں گا بس. مجھے لگتا ہے دماغ میرا پہلے جیسا نہیں رہا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، آپ کو ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اور پھر اچانک سے آپ کچھ اور کہہ دیتے ہیں؟ بس یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کہنا تھا یا کچھ اور کہنا تھا. لفظ نہیں آتے کبھی کبھی ذہن میں. اچھا، لفظ نہیں آتے کبھی کبھی. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ تھوڑی سست ہو گئی ہے. ہاں، کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں کسی ٹاپک پہ اور اچانک سے آپ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا شروع ہو گئے ہو؟ کبھی کبھی لگتا ہے دماغ بالکل خالی ہو گیا ہے. کوئی بات ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے دماغ میں. اچھا، کوئی بات ہوتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کبھی ایسا تو نہیں محسوس ہوا کہ آپ کی سوچوں کو کوئی پڑھ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو نہیں پتا. یا آپ کے دماغ میں جو سوچیں ہوتی ہیں وہ کوئی آپ کے دماغ سے نکال رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو نکال لیتا ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں ہو سکتا ہے کوئی کر رہا. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے ایسا لیکن آپ اس کے بارے میں یقین نہیں رکھتے. ہاں، پتہ نہیں ڈاکٹر، کون نکال سکتا ہے سوچوں کو. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نکال رہا ہے لیکن آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ہاں ہاں. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا لگا ہو کہ آس پاس کی انوائرمنٹ میں کچھ ہو رہا ہے عجیب سا؟ ہاں، لگتا تو ہے کچھ. کیا محسوس ہوتا ہے؟ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جیسے لگتا ہے کچھ ہو جائے گا. کچھ کوئی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن کچھ کیا ایک خوف سا ہے. اچھا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے جی جی، کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے؟ برا ہونے والا ہے، خوف. برا ہونے والا ہے، آپ کو خوف لگتا ہے. ایسے کیا چیزیں آپ تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں آس پاس کے ماحول میں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. کچھ ماحول بھی کچھ بس چیزیں پہلے جیسی کلیئر نہیں ہیں. کچھ بس ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ماحول میں بھی اور آس پاس بھی کہ کچھ ہو جائے گا. کوئی کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ کوئی میسج ملتا ہے آپ کو آس پاس کی چیزوں سے؟ ہاں، لگتا بھی ہے جیسے اس دن ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ لگا ہوا تھا. اس میں اچھا. کچھ سورج ڈھلنے کا وہ تھا، سین تھا. مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. اوہ، آپ کو ایسا لگا؟
ٹھیک ہے، اس کے 1 علاوہ minute کچھ اور؟ remaining. نہیں اس کے علاوہ تو نہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جن چیزوں میں آپ انٹرسٹ لیتے تھے، جن چیزوں کو آپ انجوائے کرتے تھے، کیا ابھی بھی ان چیزوں میں آپ کو مزہ آتا ہے کرنے میں؟ نہیں ڈاکٹر بالکل دل نہیں لگتا ہے، نہ بات کرنے کو، نہ کالج جانے کو، نہ کھانے میں، نہ دوستوں کے ساتھ. اچھا، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ 2-3 مہینے تو ہو گئے. 2-3 مہینے ہو گئے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ پتہ نہیں ڈاکٹر، سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں ہنسنے والی، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یا آپ رونا آ رہا ہے آپ کو اور آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ اداسی بہت ہوتی تھی ڈاکٹر، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. اداسی بہت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی بات پہ ہنسنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے آنسو نکل رہے ہیں؟ نہیں بس جی ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، چلیں شفقت صاحب، آپ کے بات کرنے کا بہت شکریہ. میں آپ آپ کا کے بھی شکریہ. معالج سے آپ کے بارے میں تھینک یو، آپ کے معالج سے آپ کے بارے میں بات کروں گا، اور جو کچھ بھی آپ نے مجھے بتایا آپ کی اجازت سے ان کو میں بتاؤں گا، اور وہ آپ کے لیے کوئی بہتر لائحہ عمل نکالیں گے تاکہ جی آپ جی کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. ہے. تھینک یو تھینک یو. چلیں ویل ڈن. آپ نے چاروں بہت اچھا. چیزیں ایلیسٹ کر دی. انکانگروئنٹ افیکٹ بھی، ڈیلوژنل موڈ بھی، اینیڈونیا بھی، فارمل تھاٹ ڈس آرڈر بھی. لیٹس گو آن دا نیٹی گریٹیز کہ اس میں اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. شروع میں جب آپ نے کہا کہ آپ پہلے کیوں نہیں جواب دے رہے تھے، تو اس میں تھوڑا سا پیشنٹ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. اچھا، مجھے آپ سے میں نے پوچھا تھا، نہیں جواب نہیں آ رہا تھا، کیا کیا وجہ ہو رہی تھی؟ کچھ کیا ذہن بلینک ہو گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کچھ بتائیں گے؟ یعنی اس کو تھوڑا سا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. مجھے لگا تھا جیسے کہ آپ کا ایک بلیمنگ ایٹیٹیوڈ تھا کہ آپ پہلے جواب نہیں دے رہے تھے، جیسے پیشنٹ جان بوجھ کے نہیں دے رہا. تو اس کو تھوڑا سا آپ اس کو کور کریں کہ اس کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. پہلی بات. پھر یہ ہے کہ آپ نے زیادہ تر چیزیں ہسٹری کے ذریعے ایلیسٹ کی ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف ہسٹری پلس ایگزامینیشن. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے زیادہ تر سوالات آپ کے بہت اچھے تھے، ویری ویل فریمڈ آن ادر پیپل شوڈ فالو دوز کوسچنز اینڈ کاپی دوز کوسچنز. آپ نے بہت اچھے سوالات تیار کیے ہیں، لوزنگ آف ایسوسیشن کے متعلق بھی، اور اینیڈونیا کے، اور ایون انکانگروئنٹ افیکٹ کے متعلق بھی، کہ جو ہم لوگ نہیں تیار کرتے نارملی. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ بھی آپ اس کو ایلیسٹ کریں. فار ایگزامپل انکانگروئنٹ افیکٹ ہے تو اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہے، اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو وہ کیا آپ خوش ہیں یا اداس ہیں؟ what you asked was fine. لیکن یہ کہ اگر اس کو بھی ایسے بھی کر لیں تو that will be much better. کہ جی وہ اگر کہتے ہیں کہ جی اس وقت میں تو خوش ہوں لیکن بظاہر وہ آپ کو بہت اداس لگ رہے ہیں، تو there could be an incongruence. اور delusional mood کا جو ہے وہ ڈیلوژنل موڈ کا آپ کے سوالات ٹھیک تھے. اس میں یہ ہے کہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تھوڑا سا اس کو پرسیکیوشن کی طرف لے جائیں، تھوڑا سا، اگرچہ یہ صرف ڈیلوژنل موڈ ہے لیکن آپ کہیں کہ اس کو پوچھیں کہ پرسیکیوٹری ڈیلوژن شروع ہو چکی ہیں کہ نہیں. یو آسک اباؤٹ ڈیلوژنل پرسیپشن، دیٹ واز فائن، لیکن اس سے مزید اس سے بھی آگے جائیں. اس کو پوچھیں کہ کبھی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہوں، تو وہ پھر آگے سے اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو بس ایسا لگتا، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے خلاف ہو سکتا ہے نہ ہو،
لیکن کچھ نہ کچھ ہے ضرور. دیٹس ڈیلوژنل موڈ. اس کو ایک سٹیپ فردر جا کے جو ہے نا اس کو مزید الیسٹ کر لیں. فارمل تھاٹ ڈس آرڈر اگین آپ نے اٹ واز گڈ، لیکن اس میں آپ اور آپ کے سوالات بہت اچھے تھے. تاہم اس کو اور جیسے آپ نے شروع میں الیسٹ بھی کیا دیٹ واز فائن. تو باقی آپ کے سوالات تھے کہ خیالات وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے ان کے خیالات آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، بادل سچ آ جاتا ہے. تو یو کین ایون ریفلیکٹ بیک اور say that what he's saying, one or two sentences. Thought withdrawal اور broadcast کی طرف بھی آپ اس کو لے کے گئے. that was fine. تو بالکل یعنی جو بھی ایگزام ہوتا ہے جس میں جو چیز پوچھی جاتی ہے اس کے علاوہ 3-4 چیزیں ایکسٹرا بھی نکل آتی ہیں. دیٹ از ایبسولوٹلی فائن. کیونکہ ہم سے جب کوگنیٹو ڈسٹورشن کا پوچھا جاتا تھا تو ہمیں صرف 3 بتائی جاتی تھی کہ سلیکٹیو ایبسٹریکشن، میکسیمائزیشن، منیمائزیشن اور آربیٹری انفرنس، یہ 4 کرو. لیکن پھر جب جو بندہ اندر جاتا تھا وہ ساری کر رہا ہوتا تھا اور وہ زیادہ نمبر لیتا تھا باقیوں کی نسبت. تو دیٹس وٹ یو کین ڈو. اور باقی دیٹ واز فائن. آئی تھنک دیٹس آل مائی